अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद अनवर कासमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर। मैं अपने इस चैनल पर आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मेरा टॉपिक है वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये अंग्रेजी जबान के दो बड़े अहम बहस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसमें से कसीर तलबा इन मबाहिस में कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं और ये बहस समझ में नहीं आती। दरअसल वॉइस का लुग़वी माना होता है आवाज। हम इंसान जो अपने मुंह से आवाजें निकालते हैं वो एक मानादार और जुमले होते हैं। जब बोलने वाला बोलकर खामोश होता है तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम होते हैं। इस तरीके से हम जो भी जुमले बोलते हैं, हमारे जुमलों का ताल्लुक दो कैटेगरी से होते हैं, दो तरीके से होते हैं। बाज़ जुमलों में हम काम के करने वाले यानी कर्ता को जाहिर करते हैं। जैसे जैद जा रहा है, इसके अंदर जो काम हो रहा है वो जाने का, और जाने का जो शख्स काम कर रहा है वो जैद है। इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इसमें काम बोलना है और इस काम को करने वाले हम लोग हैं यानी कर्ता हम लोग हैं। तो वो जुमले जिनके अंदर काम के करने वाले को जिक्र किया जाता है यानी कर्ता फाइल को जिक्र किया जाता है, इन जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जबकि हमारे मुंह से निकलने वाले वो तमाम जुमले जिनके अंदर हम काम के करने वाले को यानी कर्ता को छुपा देते हैं, जाहिर करते हैं, इसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पैसिव वॉइस कहा जाता है यानी फ़िआल मजहूल कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, जैसे कि मैं आपके सामने एक बात रखूं, आप कहते हैं कि जैद मारा गया। पूछा कि मारने वाला कौन है, आपने कहा मालूम नहीं। दो वजह से आप मारने वाले को जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक तो हकीकतन आपको मारने वाले का इल्म नहीं, कातिल के बारे में कोई इल्म नहीं, इस वजह से आप जुमले को मजहूल अंदाज में बोल रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको कातिल के बारे में इल्म तो है लेकिन आप उसे जाहिर करना नहीं चाहते, क्योंकि ये डर है कि अगर मैं कातिल का नाम जिक्र कर दूं तो ऐसे कंडीशन में मेरी जान खतरे में होगी, या वो किसी रिश्तेदार है जिसने जैद को कत्ल किया, वो आपका कोई दोस्त है जिसने जैद को कत्ल किया। बहुत सी वजूहात हो सकते हैं जिसके बिना पर आप कातिल के नाम को जिक्र नहीं करना चाहते हैं और मजहूल जुमला बोल रहे हैं, जैद मारा गया। कहते हैं कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मैंने पूछा किसने चोरी किया, आपने कहा मालूम नहीं। तो वो तमाम वाक्य, वो तमाम जुमले जिसके अंदर काम के करने वाले का कोई इल्म नहीं होता है, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में और अंग्रेजी ग्रामर में पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो शायद आपको एक्टिव और पैसिव दोनों की तारीफात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होंगी और समझ में आ गया होगा। नाज़रीन, एक्टिव और पैसिव वॉइस के तारीफात को समझने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी जबान में एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे मुरतब किया जाता है, उनको जुमलों को कैसे तरतीब दी जाती है, किस कायदे के मुताबिक एक्टिव और पैसिव के जुमलों को अनुवाद किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर और इसके कवायद के ऊपर भी एक रोशनी डालते हैं। इसका कायदा मैं आपके सामने बोर्ड पर जाहिर कर रहा हूं और आपसे दरखास्त है कि आप कायदा को लिख लीजिए और उसे याद कीजिए। एक्टिव वॉइस का कायदा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस हो या कोई भी जुमला जिसका ताल्लुक एक्टिव वॉइस के हो, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त सबसे पहले आप जुमले के सब्जेक्ट को ढूंढें और उसको एक नंबर पर लिखें। उसके बाद आप उसके अंदर देखें कि जो भी टेंस होगा उसके मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब को तलाश करें और हेल्पिंग वर्ब को लिखें। उसके बाद आप वर्ब को लिखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएं। वर्ब में एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, चारों में से कोई भी फॉर्म प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हो तो आप जुमले में ऑब्जेक्ट को जिक्र करें और अगर उसकी जरूरत महसूस न हो तो आप छोड़ दीजिए। आइए अब इसको हम एक एग्जांपल यानी एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इसके अंदर पढ़ाने वाला मैं खुद हूं
تو آئی سبجیکٹ ہو گیا، ایم ہیلپنگ ورب، ٹیچنگ ورب اور انگلش آبجیکٹ ہے۔ گویا کہ جو ترتیب آپ کو سمجھائی گئی ہے اس ترتیب کے مطابق یہ جملہ ہے، لہذا یہ جملہ 100% صحیح اور کریکٹ ہے۔ اگر کوئی ایسا جملہ آپ کے سامنے ایکٹیو وائس کا نظر آتا ہے جو اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کے اندر آپ اسے رانگ قرار دے سکتے ہیں۔ اس قاعدہ کو آپ ایک تھرمامیٹر کے طور پر آپ اپنے جملوں کو صحیح اور غلط کے اندر تمیز پیدا کرنے کے لیے پریوگ کیجیے۔ ناظرین، چلیے اب ہم پیسیو وائس یعنی فعل مجہول کو بنانے کے طور و طریقے اور اس کے سٹرکچر کے اوپر بھی روشنی میں ڈالتا ہوں اور آپ اسے سمجھیے۔ پیسیو وائس کا مطلب فعل مجہول۔ فعل مجہول یعنی پیسیو وائس کو انگریزی میں عنوان کرتے وقت سب سے پہلے ایک نمبر پر آپ کو آبجیکٹ کو پریوگ کرنا ہوگا، کیونکہ انگلش لینگویج کے اندر جب پیسیو وائس بنایا جاتا ہے تو پیسیو کا مطلب ہی ہے کہ اس کے اندر کرتا یعنی سبجیکٹ کو نہ ذکر کیا جائے۔ تو بتائیے کہ ہر آپ کو دنیا کے نظام آپ نے سمجھا ہوگا کہ جیسے کہ ایک اگر محتمم بنتا ہے تو ایک نائب محتمم، ایک ہیڈ ماسٹر ہے تو ایک نائب ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، ایسے ہی اسی طریقے سے ایک سی ایم ہے تو ایک ڈپٹی سی ایم یعنی نائب وزیر اعلیٰ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انگلش لینگویج کے اندر مرتب کرتے وقت جو سب سے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے وہ ہے سبجیکٹ۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں آبجیکٹ اس کا قائم مقام ہوتا ہے، لہذا وہ اس کے کام کو انجام دے گا۔ پیسیو وائس کے اندر سبجیکٹ معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر آبجیکٹ کو پریوگ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آبجیکٹ صرف شکلاً تو سبجیکٹ ہوگا لیکن معنن یہ آبجیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ ہیلپنگ ورب کو استعمال کریں اور اس کے بعد آپ بی کو لانا ہے۔ بی کی کوئی ایک شکل آنی چاہیے، چاہے بی آئے یا بینگ آئے یا بین آئے یا اظہارہ میں ہے یا وزور ہو، ان میں سے بی کی کوئی نہ کوئی ایک شکل کا آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ ہمیشہ ورب کے تھرڈ فارم کو استعمال کریں۔ یاد رکھیں پیسیو وائس میں ہمیشہ تھرڈ فارم کو ہی پریوگ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، جس طریقے سے اب میں اس کو ایگزامپل سے سمجھاؤں، پہلا جملہ تھا ایکٹیو وائس کا کہ میں انگلش پڑھا رہا ہوں، آئی ایم ٹیچنگ انگلش، تو اس کا الٹا ہوگا کہ انگلش پڑھائی جا رہی ہے۔ پوچھا کہ پڑھانے والا کون ہے، معلوم نہیں، تو انگلش پڑھائی جا رہی ہے کہ انگریزی ہوگی انگلش از بینگ ٹاٹ۔ انگلش از بینگ ٹاٹ، انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، پڑھانے والے کا کوئی علم نہیں۔ ناظرین، انگریزی زبان کے اندر وسعت ہے۔ انگریزی زبان میں ایکٹیو اور پیسیو اپنی بات کو پیش کرنے کے دو طریقے ہیں۔ آپ جس بات کو ایکٹیو وائس سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں اسی بات کو آپ پیسیو کی شکل میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایکٹیو وائس کے اندر بھی فاعل معلوم ہوتا ہے اور پیسیو وائس کے اندر بھی فاعل کو لانے کا اختیار متکلم کو دیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسیو وائس میں سبجیکٹ کو لائیں تو آپ لا سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ کو سبجیکٹ کی جگہ میں نہیں لانا ہوگا، کیونکہ سبجیکٹ کی جگہ پر لاتے وقت مخاطب یہ تصور کرے گا کہ یہ سبجیکٹ ہے، حالانکہ آپ نے اس کو آبجیکٹ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو جو آبجیکٹ والی سیٹ خالی ہے اس کی جگہ پر لائیں۔ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ڈائریکٹ آپ ورب کے تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ کو لائیں گے تو ایسے میں کوئی شخص یہ تصور کرے گا کہ اس جملے کے اندر دو آبجیکٹ تھے، مفعول اول مفعول ثانی، تو پہلے والے آبجیکٹ کو ہم نے سبجیکٹ کی جگہ رکھ دیا اور یہ جو شخص دکھ رہا ہے یہ آبجیکٹ ثانی ہے، یعنی یہ مفعول ثانی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی متکلم اور مخاطب کے باتوں کو اندر تضاد پیدا ہو جائے گا، اس لیے آپ تھرڈ فارم کے بعد لفظ بائی کا اضافہ کریں، اس کے بعد آپ آبجیکٹ کو لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ یاد رہے بائی کے بعد جب بھی کوئی شخص آتا ہے تو وہ فاعل ہی ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، کرتا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب اگر یہ جملہ بنانا ہو کہ انگلش میرے ذریعے پڑھائی جا رہی ہے تو آپ کا انگریزی میں عنوان کریں گے انگلش از بینگ ٹاٹ بائی می۔ دیکھیے، حالانکہ آپ نے آبجیکٹ کی جگہ پر سبجیکٹ کو لایا تو بائی آئی ہونا چاہیے، لیکن بائی آئی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیسیو وائس کو ایکٹیو وائس کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایکٹیو وائس کے آبجیکٹ کو اس کے سبجیکٹ کی جگہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اسے سبجیکٹ والی شکل دی جاتی ہے، یعنی می کو آئی سے، اس کو وی سے، یو کو یو سے، ہم کو
ہی سے، ہر کو شی سے، اٹ کو اٹ سے اور نیم کو نیم سے بدل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایکٹیو وائس کے اندر پیسیو وائس میں سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پریوگ کیا جاتا ہے اور اس کو آبجیکٹ والی شکل دی جاتی ہے۔ یعنی اگر سبجیکٹ آئی تھا تو اس کو اگر ہم ذکر کریں گے تو می کے سے بدل دیں گے، تو آئی کو می سے، وی کو اس سے، یو کو یو سے، ہی کو ہم سے، شی کو ہر سے، دے کو دیم سے، اٹ کو اٹ سے اور نیم کو نیم سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال سے مت فرمائیں، کہتے ہیں آئی ایم ٹیچنگ ہم، میں اس کو پڑھا رہا ہوں۔ اس میں آئی سبجیکٹ ہے اور ہم آبجیکٹ ہے۔ اگر پیسیو وائس بنائے تو عبارت ہوگی ہی از بینگ ٹاٹ، اسے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ہم کو میں نے کس سے بدلا؟ ہی سے بدلا، اور از بینگ ٹاٹ اس کے بعد بائی می، ہی از بینگ ٹاٹ بائی می، اسے میرے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ خود ایک دنیا کا فارمولا دیکھیں کہ دیکھیں ایک پولیس ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ایک عہدہ ہے، وہاں پر چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جس دھرم کے بھی ماننے والے اگر اس سیٹ پر جائیں گے تو ان کو ایک یونیفارم پہننا پڑے گا۔ وہ یونیفارم پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، آپ کو اسے پریوگ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سبجیکٹ ایک سیٹ ہے، اس جگہ پر جو بھی آئے گا اس کو سبجیکٹ والی شکل دینی پڑے گی، سبجیکٹ والا یونیفارم پہنانا پڑے گا۔ وہ شکلن تو سبجیکٹ ہوگا لیکن مانن آبجیکٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے آبجیکٹ کی سیٹ بھی ہے، اس کا ایک یونیفارم ہے، اگر سبجیکٹ آبجیکٹ کی جگہ پر جائے گا تو اس کو آبجیکٹ والی یونیفارم پہنانی پڑے گی اور اس کو آبجیکٹ والی شکل دینا پڑے گا، اور یہ صرف شکلن ہے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ایکٹیو اور پیسیو کے قواعد اور ان کی تعریفات پر میں نے روشنی ڈالا۔ امید کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو، جب یہ ویڈیو چل رہا ہو تو اس پر ایرو کے نشان پر کلک کر کے واٹس ایپ یا فیس بک وغیرہ پر بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے لنک کو شیئر کیجئے اور پھر وہ دوست، آپ کے دیگر جو دوست حضرات ہیں وہ بھی اسے دیکھیں اور ان کو بھی کما حق و فائدہ ہو۔ اس طریقے سے یہ ہماری ایک قسم کی معاونت بھی ہوگی اور مدد بھی ہوگی، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی۔ اس کے ذریعے سے ہم مزید آپ کے لیے نئے نئے اور اچھے ویڈیو لے کر کے آئیں گے جس سے آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ آپ گھر بیٹھے بھی پورے طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور ہم سے پوچھیں۔ ہم پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔